अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। तरीके अदम एतमाद से मुतालिक हुकूमती चाल के बाद सियासी बहरान अभी तक टला तो नहीं, बल्कि ये मुल्क को शदीद खतरात और खदशात की जानिब लेके आ चुका है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समातों और फैसले के इंतजार ने अपोजिशन जमातों को शदीद बेचैन कर रखा है। गो के आज की समात के बाद कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इस मामले का फैसला कल आ जाएगा, लेकिन ये इम्कान पिछले 4 दिनों से हम रोजाना ही जाहिर करते रहे हैं। आई होप कि ये फैसला कल आ जाएगा, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र सियासी जमातों के दरमियान तसादुम का इम्कान भी बढ़ता जा रहा है। सड़कों चौराहों पर गद्दार के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। आज सिंध असम्बली के बाहर PTI के अरकान ने एक पुतले को गद्दार करार देकर फांसी पर चढ़ा दिया। मुनहरिफ अरकान को उनके हलकों में जाना उनका मुश्किल बनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं पर लगने वाले गद्दारी के इल्ज़ाम को मुक्तदर हलकों की जानिब से रद्द किया जा चुका है, लेकिन फिर भी हुकूमत इसी बयानिया को लेकर अपोजिशन का घेराव कर रही है। गुज़श्ता कई रोज से अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट से ये पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है, तकाजा किया जा रहा है कि वो इस मामले की वजाहत करे, लेकिन वहां से ताहाल बिला वास्ता कोई वजाहत सामने नहीं आई, जिसके बाद अब अपोजिशन अपने माजी के मौक़िफ़ से पीछे हटते दिख रही है और एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी को करार दिया जा रहा है। यह नाजरीन इंतहाई संगीन मामला है जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। हुकूमत को इस बयानिए से मुतालिक इदारों के अलावा आवाम से भी कुछ खास पजीराई नहीं मिल रही। हाल ही में होने वाले गैलेप सर्वे में यह इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ 36% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इमरान खान को हटाने के पीछे जो है कोई आलमी साजिश है, जबकि 64% का ये मानना है कि इमरान खान को महंगाई की वजह से अपोजिशन हटाना चाहती है। अपोजिशन के खिलाफ आलमी साजिश रचाए जाने को हुकूमत एक मुबैना खत से, मरासला उसे कह दें, डिप्लोमेटिक केबल कह दें, उससे जोड़ रही है, जो कि ताहाल सामने नहीं लाया गया। लेकिन अपोजिशन का दावा यह है कि इस खत की ड्राफ्टिंग इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा में की गई। दूसरी जानिब विफाक से शुरू होने वाला सियासी बहरान इस वक्त पंजाब में भी पूरी इंतहा को आ पहुंचा है, जहां वजारत आला के चुनाव पर वोटिंग मुसलसल मुतनाज़ा बनाई जा रही है। पहले इस मामले पर वोटिंग 3 अप्रैल को होनी थी, लेकिन वजारत आला के उम्मीदवार और स्पीकर परवेज इलाही इस इजलास को किसी तरह ना बुलाने के दर पे हैं। 3 तारीख की बजाय इस इजलास को आज यानी 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया, लेकिन गुज़श्ता रोज इसको एक बार फिर 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। ताहम इस मामले में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आमने सामने हैं। गुज़श्ता रोज एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख को इजलास बुलाने की यकीन दहानी कराई गई थी, वोटिंग की यकीन दहानी कराई गई थी, जिसके बाद उसके बावजूद ये इजलास जो है वो 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन बाद में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वो अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते और आज 7:30 बजे जो है उन्होंने इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद नामजद उम्मीदवार बराए वजारत आला परवेज इलाही ने पहले तो असम्बली को ताले डलवा दिए सेक्रेटरी के जरिए, फिर डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए जो उन्होंने बतौर स्पीकर तफवीज़ किए थे, और फिर PTI ने अपनी ही पार्टी के रुकन और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। इस सियासी खींचतानी के बावजूद अपोजिशन जमातों ने अब से कुछ देर पहले लाहौर के मकामी होटल में एक अलामती इजलास बुलाया पंजाब असम्बली का, जिसमें नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी शिरकत की, और वहां पर बाकायदा जो हमें बताया जा रहा है इस इजलास में अपोजिशन अरकान की तादाद 200 तक होने का जो है 200 अरकान असम्बली वहां पर मौजूद थे। और आपको ये बताते चलें कि वजारत आला के उम्मीदवार को पंजाब असम्बली में सिर्फ 186 उम्मीदवार चाहिए, यानी खुलम खुला जो है वो अब हमजा शहबाज जो है, ऑल्दो एक प्रॉपर ये इजलास नहीं है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि वो तकरीबन इलेक्ट हो चुके हैं वजीर आला। अब मुल्क में बाकी जो सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट में समात हो रही है बड़ी अहम, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक वजीर खारजा नून लीग के सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये आपने दुआए खैर की थी परवेज इलाही साहब के साथ, फिर अगले दिन जो है वो खान साहब के पास चले गए, और अभी इस वक्त जो पंजाब असम्बली में हो रहा है और मुझे पता है कि आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शेयर करने वाली होंगी, तो उससे आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ अच्छा किया आपने। देखें, मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ, सारी तफसील तो नहीं बताता मैं, कोई आपको आज के हवाले से जो रेलेवेंट पार्ट है वो आपको बताता हूँ। उस शाम जब हम गए हैं 6-7 रफ़क़ा थे हम वहाँ पे परवेज़ इलाही के पास, परवेज़ इलाही से दुआए खैर करने चौधरी शाह साहब के पास जी। उनकी
ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ سبمٹ کریں اپنی انٹینٹ شو کرنے کے لیے کہ آپ مجھے چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں پرویز الہی صاحب کا. ہم نے ایگری کیا. یہ بات پہلے بھی ان سے ہو چکی ہوئی تھی, اس کی شروعات پہلے ہو چکی تھی. تو ہم نے ایگری کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ابھی اگر وہ مجھے تحریک عدم اعتماد جو ہے 146 ارکان نے میرے خیال اس پہ سائن کیے ہوئے تھے, وہ دے دیں تاکہ صبح سبمٹ ہو جائے. تو ہم نے کہا کہ وہ تو لاہور میں ہے, تو اب صبح جب آفس کھلتا ہے صوبائی اسمبلی کا پنجاب کی, تو ہم وہاں پہ سبمٹ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے سیکرٹری میرے یہاں ہی ہیں, سیکرٹری جو پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری ہیں بٹی صاحب جو ہے وہ یہیں پہ ہیں, میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ابھی دے دیں, ان کے ہاتھ وہ ریسیو کر لیں گے. یعنی وہ یقین دہانی اس حد تک کرنا چاہتے تھے کہ کہیں ہم صبح دن چڑھے جو ہے وہ مکر نہ جائیں. ہی وانٹڈ ٹو بی ویری شیور. ان کے گھر میں ذاتی تعلقات ہو گئے, ہمارے ساتھ اس نے کھانا کھایا. اچھا. وہ ان کے ایکچولی گھریلو ملازم تھے لانگ ٹائم بیک, اور میرا خیال ہے کہ جب یہ ہماری گورنمنٹ میں صوبائی وزیر تھے بلدیات کے, تو انہوں نے تب ان کو بھرتی کیا تھا. تو بہرحال دیٹس سم تھنگ بٹوین ہم. تو آپ نے تحریک عدم اعتماد اسی وقت ان کے گھر میں ہم نے ان کو پوچھا, بٹی صاحب سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں صبح 9 بجے میں ابھی نکل جاتا ہوں, اور صبح 9 بجے میں دفتر ہوں گا, بلکہ 8:30 بجے میں دفتر ہوں گا, اور آپ سبمٹ کر دیں. تو ایز پر پرومس ہم نے صبح 9 بجے جا کے بٹی صاحب کے حوالے کر دی. لیکن ان دا مین وائل چوئی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں مونس الہی صاحب جو ہیں, انہوں نے اپنے باپ کو, اپنے والد کو جو ہے وہ انفلوئنس کیا, اور انہوں نے کوئی جو ہے مائنڈ چینج کر لیا. اور سنا ہے مونس کے پاس کوئی کال آئی, پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کال کا بھی ہمیں پتہ ہے. اس کال میں وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کہا گیا کہ جدھر چلے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, جو قطعی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال جو پی ایم ایل کیو کے 5 ووٹ اسمبلی میں تھے, ان میں میرا ایک اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ 2 تو آپ نے دیکھ لیے تھے, طارق بشیر چیمہ, اور باقی بھی 2 نہیں تھے. میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب جو ہمارے ساتھ بارگین کر رہے تھے کہ ہم آپ کو 5 ووٹ دیتے ہیں, ان کے پاس وہ 5 ووٹ نہیں تھے. 4 جو تھے ان کے خلاف تھے, ایک بیٹے کا ووٹ ان کے ساتھ تھا. پر لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اشخاص کی جو ہے وہ تابع داری کی جا رہی ہے, اشخاص کی جو ہے وہ انٹرسٹ کو جو ہے, مفادات کو جو ہے تحفظ مل رہا ہے, یا سرو کیا جا رہا ہے مفادات کو. کہ سیکرٹری اسمبلی کیونکہ گھریلو ملازم رہے ہوئے ہیں پرویز الہی صاحب کے, وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن اٹ ول ناٹ لاسٹ. ٹھیک ہے, ابھی اب ہمیں تو یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ابھی تو حمزہ شہباز نے 200 لوگوں کو شو کر دیا ہے, کاؤنٹ بھی ان کو ہو گیا سارا سب کچھ, لیکن 197 ہم نے بھی شو کر دیے. ٹھیک, قومی سب, لیکن آئینی طور پر تو وہ دیکھیں نا وزیر اعلیٰ, ابھی تو وہ تو پراپر ایک اجلاس ہو قانونی طور پر. ہم بھی آئینی بات کر رہے ہیں کہ جو قانون اور آئین نے ایک وضع کیا ہوا ہے طریقہ کار جو ہے عدم اعتماد کا, ہم نے وہ فالو کیا ہے. ٹھیک, لیٹ اٹ ٹیک پلیس. اس کے جو نتائج ہوں گے وہ قانون اور آئین کے تحت جو ہے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. دیٹ از آل. ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے. وی ہیو میجورٹی ان دا نیشنل اسمبلی, وی ہیو میجورٹی ان دا پنجاب اسمبلی ود اس فار دا چینج آف دا گورنمنٹ. اور اس کو اس طرح آئین کی دھجیاں بکھیر کے, قانون کی دھجیاں بکھیر کے, اسمبلیوں کے پروسیجر جو ہے ان کو تباہ و برباد کر کے اپنی ذاتی, پیورلی ذاتی, عمران خان اور پرویز الہی جو ہے اپنی ذاتی جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی کاسٹ کے اوپر, پاکستان کے عوام کی کاسٹ کے اوپر. ہمارے پاس اس وقت جو ہے $500 ملین صرف اویلیبل ہے, باقی پیسہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے فارن ایکسچینج ریزروز میں سے. جی, وہ زیادہ تو پیسہ وہ ہے جو یو اے ای سے, سعودی عربیہ سے اور چائنا سے آئے وہ, دیٹ از اے ڈپازٹ دیٹ کینٹ بی یوزڈ بائی اس فار جی, انہوں نے ابھی وہ ریسکیجول اگر نہ کرتے تو ہم نے پھنس جانا تھا. اچھا خالد صاحب, اگر سپریم کورٹ آج کیا ہے $188 پہ پہنچا ڈالر, بالکل جی, $188. You know, we are in a very grave situation, the country. اور ہم اپنی ذاتی اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو ایک آئینی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے 4 سال جو ہے اس گورنمنٹ کا جو ہر کی چیز جو ہے برداشت کی ہے.
عوام نے 22 کروڑ عوام نے بھی برداشت کی ہے, مہنگائی برداشت کی ہے, ہر قسم کا ظلم برداشت کیا ہے, انتہائی کرپشن جو ہے عمران خان کی برداشت کی ہے. عمران خان باقاعدہ کرپشن کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے, اس کو ایک انڈسٹری بنا دیا ہے عمران خان نے جو ہے کرپشن کو, جہاں پہ ان کے چہیتے جو ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے, اب تو لوگ مفرور ہو گئے ہیں, وہ فرار ہو گئے ہیں یہاں سے. پنجاب والی یہاں پہ دیکھ لیں. لیکن خواجہ صاحب اگر یہ آپ کو پہلے سے پتا تھا خاتون کے بارے میں پنجاب میں؟ ساری دنیا کو پتا تھا, لیکن آپ کی پارٹی نے بھی پہلے فرا کا نام نہیں لیا. دیکھیں ایک ہماری جو تہذیب ہے یا ہمارا جو ماحول ہے, جو ٹریڈیشنز ہیں, روایات ہیں, اس میں خواتین کو اس طرح جو ہے بلیٹنٹلی ان کے نام نہیں لیے جاتے. تو ابھی تو لیے جا رہے ہیں, ابھی لیے جا رہے ہیں, بیکاز پانی سر سے گزر گیا ہے. پانی سر سے گزر گیا ہے. ان کے جو خاتون کے سربراہ جو ہیں خاندان کے, وہ ہمارے ایم پی ہیں گجرانوالے سے. جی جی بالکل. اچھا خواجہ صاحب میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد ناظرین خواجہ محمد آصف سے انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اور سابق وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, اس میں جب آپ کو بلایا گیا تو کیوں آپ نہیں گئے؟ اسی میں یہ خط آپ دیکھ بھی لیتے اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا کہ جی ادھر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس خط میں ہے کچھ نہیں, نہ یہ عالمی سازش ہے. دیکھیں ہم نے اوور دا لاسٹ 3-4 ایئرز جو ہے ان کمیٹیوں کا بائیکاٹ کیے رکھا, کیونکہ ان کمیٹیوں کا کوئی نتائج نہیں نکلتے تھے اور نہ ان کی کوئی سینکٹیٹی ہوتی تھی, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ تشریف نہیں لاتے تھے ان کمیٹیوں کی میٹنگ میں. اس دن ہم نہیں تھے تو وہ آگے, نہیں تو نہ آتے, اگر ہم جاتے تو نہ آتے. تو اس لیے یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہم سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ نہیں گئے. کیونکہ خواجہ صاحب اس پورا جو ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اس کو اسی سازش سے جوڑا جا رہا ہے. دیکھیں سازش ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ 7 مارچ کا واقعہ جو ہے آپ نے کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے, جو بھی فیبریکیٹ کیا ہے آپ نے, ایک جعلی ایک سٹوری جو ہے کریٹ کی ہے. اس کے بعد آپ 14-15 مارچ کو ان کے قصیدے گا رہے ہیں ایک تقریب میں واشنگٹن میں, اسی شخص کے جس کے سے ڈونلڈ لو جو ہے اس کے قصیدے گا رہے ہیں. اس کے بعد 21 کو آپ OIC میں جو ہے ان کی ایک ڈپٹی سیکرٹری کو یہاں پہ انوائٹ کر رہے ہیں, ان کو فارن آفس میں بلا رہے ہیں, ان کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے جو ہے اس کی تاریخ جو ہے بیان کر رہے ہیں اور قصیدے جو ہے کہہ رہے ہیں. اور 27 یا 28 کو یہ ایک جلسے کے اندر 27 کو جلسے کے اندر ایک سفید کاغذ لہرایا گیا, اس کا رنگ بھی سفید نہیں ہوتا, وہ جو ٹیلی گرام ہوتی ہے, وہ لہرایا گیا, اور اس کو یہ قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. اجتماعی شعور کی جو ہے وہ ایک قسم کی توہین کی جا رہی ہے. یہ دس از ڈپریوٹی ایٹ اٹس ورسٹ جو اس وقت ہمارے نظام کے اندر چل رہی ہے. اور لوگوں کے ساتھ جو آج دیکھیں سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے وہ ایک MPA کا پتلا جو ہے انہوں نے اس کو پھانسی پہ لٹکایا ہے. کیا یہ ٹرینڈ ہوں گے کہ یہاں پہ گلیوں اور بازاروں میں خون بہے گا, یا یہاں پہ قانون جو ہے وہ غریب آدمی کے ساتھ, میں جیل میں رہا ہوں, وہاں پہ لوگ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں, اپیلیں نکل نہیں رہی, سالوں گزر گئے ہیں, 10 سال گزر گئے ہیں, 12 سال گزر گئے ہوئے ہیں, 15 سال گزر گئے ہوئے ہیں, لوگوں کے مقدمے پھنسے ہوئے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. قانون ان کے لیے ہے, صرف قانون اس کے لیے جس کا کوئی سہارا نہیں, جس کے پاس طاقت نہیں ہے. یہ ریاست کی طاقت جو ہے قانون اور آئین کو توڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک. خالد صاحب اگر سپریم کورٹ کا جو بھی ڈیسیجن آئے اس کو obviously ایکسیپٹ تو اکراس دا بورڈ سارے کریں گے, اس پر کمنٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یہ جو نگران سیٹ اپ سائٹ پہ چل رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ معاملہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے, اور یہ بھی اس پہ تو میں ایک جو پہلی جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں میاں نواز شریف کے خلاف پاناما میں سلسلہ شروع ہوا, میاں نواز شریف عدالت میں حاضر ہوتا رہا, میاں نواز شریف GIT کے سامنے پیش ہوا, اس کے بچے اس کا خاندان GIT کے سامنے پیش ہوا, میاں نواز شریف نے مقدمات کی جو ہے وہ کا سامنا کیا, ڈسکوالیفیکیشن جو ہے 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پہ ایکسیپٹ کی, قانون اور آئین کو ایکسیپٹ کیا, بیٹی کے ساتھ پاکستان واپس آیا, آ کے جیل میں سیدھا چلا گیا, اس نے قانون اور آئین کا احترام کیا. کہیں پہ بھی اس کے ساتھ بے انصافیاں ہوئیں, ان کے ساتھ جو ہے
ایک ریگڈ سسٹم نے جو ہے نا اس کے اگینسٹ نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ کام کیا، لیکن وہ ایکسیپٹ کرتا رہا کیونکہ وہ آئین شکن اور قانون شکن نہیں کہلانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ذات پہ سب کچھ لے لیا، لیکن اس نے قانون اور آئین کو جو ہے نقصان نہیں پہنچایا۔ اس شخص نے اپنی ذات کے لیے، جس کا نام عمران خان ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے، پرویز الہی نے اپنی ذات کے لیے جو ہے قانون اور آئین کو جو ہے اس کی چیتڑے اڑا دیے ہیں، جو ہے کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جو ہے، اور پھر جو ہے وہ قید ہو گیا میاں نواز شریف، پھر ضمانت رہا ہو کے باہر گیا نا۔ آج بھی مقدمات اس پہ شامل ہیں، اس کے ساری پارٹی نے قیدیں جو ہے وہ برداشت کی، ریگڈ جو ہے مقدمات جو ہے برداشت کی، فیصلے آپ نے تسلیم کیے۔ فیصلے ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم قانون کا آئین کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے ذاتی مفادات کے اوپر پاکستان کے مفاد کو قربان نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا خان صاحب، تو نگران سیٹ اپ جو ہے، کیا اس پہ کچھ سوچا ہے وزیر اعظم؟ ہم نے جواب دیا ہے، اچھا، اور if I am not wrong جو ہے انہوں نے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دینے کے لیے کہا ہے، اس کے لیے 3 دن دیا، 8 رکنی کمیٹی جو قانون میں جو ہے درج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، جس میں 4 گورنمنٹ کے ہوں گے، 4 اپوزیشن کے ہوں گے، اور وہ ان ناموں کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سوچ بچار کرے گی، نہیں تو معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ کچھ ابھی تک نام پر کچھ تھوڑا بہت ابھی نہیں، we have 3 days، ٹھیک ہے، we want کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ جائے تاکہ اس کے مطابق جو ہے پھر ہم اسٹریٹجی جو ہے اس کو تشکیل۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے خواجہ صاحب یہ بتائیں، مولانا صاحب تو سخت ناراض ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جی نیوٹرلٹی مشکوک ہو چکی ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں اندر سے بھی ملوث ہیں، بہت بڑا وہ کلیم کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرلٹی برقرار ہے یا مشکوک ہے؟ نہیں، میں چاہوں گا، میں یہ چیز جو ہے بلیو کرنا چاہوں گا کہ نیوٹرلٹی جو ہے برقرار ہے، اور ادارے جو ہیں جس میں ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں وہ ایک ایسا پاسچر انہوں نے لیا ہوا ہے جس میں وہ دخل اندازی جو ہے موجودہ حالات میں کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں کر رہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے کہ وہ انہوں نے خود کہا، عمران خان نے کہا کہ جی نیوٹرل تو یہ ہوتا ہے، نیوٹرل تو وہ ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ان کو ان کی نیوٹرلٹی سے ہرٹ ہوئے وہ، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں پاکستان کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، میں امید کرتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں کہ ہمارے ادارے، تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کی حدود میں بیٹھ کے کام کریں، وہ اپنے مفادات کا تحفظ نہ کریں، اپنے اداروں کی عزت میں اضافہ کریں، اپنی اداروں کی توقیر میں اضافہ کریں، ان کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، اپنی ومز پہ نہ چلائیں۔ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے میرا ادارہ جو پارلیمنٹ جس سے میرا تعلق ہے، عدلیہ ہے، فوج ہے، آپ کا میڈیا ہے، بیوروکریسی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ اگر اپنی حدود میں واپس چلے جائیں تو پاکستان کی بہت سی مشکلات جو ہے ان کا حل جو ہے۔ مطلب خواجہ صاحب اپوزیشن کو فی الحال نیوٹرلٹی کے حوالے سے کوئی خدشات نہیں ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کوئی ویزیبل ہمیں کو نظر آیا ہے، لیکن ایک بات یہاں پہ ضروری ہے کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، میں مقدمات کے اس پہ آتا ہوں، موجودہ حالات میں جو بھی اس وقت جس طرح تیزی کے ساتھ حالات بگڑ رہے ہیں، اس میں ہمارا موقف یہ ہے، باقی عدالت جو فیصلہ کرے گی سارا آنکھوں کے اوپر، کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کو اس جو کچھ اسمبلی میں ہوا ہے جی، یا جو کچھ لاہور میں اسمبلی میں ہوا ہے، اگر اس کو جو ہے 2 ٹوک الفاظ میں کنڈیم نہ کیا گیا، جن لوگوں نے آئین کو توڑا ہے ان کو سزائیں نہ دی گئیں، تو یہ روایت جو ہے یہ پکی ہو جائے گی، لوگوں کے حوصلے بلند ہوں گے، آئین شکنوں کے اور قانون شکن لوگوں کے حوصلے بلند ہوں گے کہ وی کین گیٹ اوے ود اٹ، ہم جو مرضی کر لیں، اس ملک میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی، نہ قانون کی اکاؤنٹیبلٹی، نہ آئین کی اکاؤنٹیبلٹی، نہ پارلیمنٹ کی، کسی ادارے کی اکاؤنٹیبلٹی۔ مطلب آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ ادارے ان چیزوں کو کھل کر کنڈیم کریں کہ یہ کانسٹیٹیوشن؟ بالکل، میں ادارہ تو ہم نے تو جو ہے ہم تو پیش ہوئے نا، ہم نے تو درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دی ہوئی ہے، عدلیہ جو ہے الٹیمیٹ محافظ جو ہے آئین کی وہ عدلیہ بنتی ہے، انٹرپریٹیشن انہوں نے کرنی ہے قانون کی اور لا کی جو ہے، ہم ان کا جا کے دروازہ، ہم نے ان سے درخواست کی ہے، ہم نے ان کی جا کے زنجیر ہلائی ہے ان کی کہ وہ انصاف دیں، پارلیمنٹ کو انصاف دیں، ہمیں انصاف نہ دیں، پارلیمنٹ کو انصاف دیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کو پروٹیکٹ کریں بیکاز اٹ از گارنٹیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن۔ انصاف ملتا نظر آ رہا ہے خواجہ صاحب؟ انشاءاللہ امید ہے، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے
کہ اس کا کوئی، لیکن یہ بڑا واضح الفاظ میں انصاف ہونا چاہیے. میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں اور یہ ہمارے وکلاء بھی کہہ رہے ہیں, میں کوئی ایسی ریڈ لائن نہیں کراس کرنا چاہتا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس وقت, فار گاڈ سیک جو ہے ماضی کے اندر جو ہے ایون جو ڈکٹیٹرز تھے ہمارے, انہوں نے بھی اپنا ننگا پن جو ہے اپنی نیوڈیٹی چھپانے کے لیے جو ہے فگ لیف ڈھونڈے. کسی جج کو پکڑ لیا, اس سے انگوٹھا لگوا لیا, کوئی ایل ایف او بنا لیا, کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پی سی او بنا لیا, کوئی اس قسم کے چکر بنا لیے جس سے جو ہے ان کی نیوڈیٹی جو تھی, ان کی جو ہے ننگا پن جو تھا وہ کسی فگ لیف کے ساتھ چھپ گیا. انہوں نے بھی اتنی بریزن اور اتنی نیکڈ جو ہے اگریشن اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, اگینسٹ دا اسٹیٹ, اگینسٹ دا لا جو ہے نہیں کی جتنی اس شخص نے کی ہے, جتنی لاہور میں ہوئی ہے اور جتنی اسلام آباد میں ہوئی ہے. اگر آپ اقتدار میں آ گئے تو آرٹیکل 6 لگائیں گے پھر عمران خان؟ جی دیکھیں میں کون ہوتا ہوں, میں کسی شخص کے لیے یہ کہنا کہ جی میں اس کو سزا دوں گا, میں کوئی نہیں, میری کوئی حیثیت. پرویز مشرف کو آپ نے دیکھیں بالکل اس کی ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے جی آپ کو بھی بتایا جی, لیکن یہ فار دی سیک آف پوسٹیرٹی آنے والی نسلوں کے لیے, اس ملک کے فیوچر کے لیے آرٹیکل 6 پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, انصاف پہ جو ہے مبنی جو ہے عمل درآمد ہونا چاہیے. مطلب آپ اقتدار میں ہیں تو عمل کروائیں گے پھر؟ نہیں, یہ ریاست جو ہے وہ بنے, ریاست جو ہے وہ درخواست دہندہ بنے اور کہے کہ یہ فلاں وقت میں جو ہے یہ ٹوٹا تھا. بلکہ آج بھی عدالت جو ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ قانون ٹوٹا ہے, آئین ٹوٹا ہے, وہ بھی ان کو سزا دے سکتے ہیں. They can even punish them for violating the constitution and law. کیوں نہیں؟ میاں نواز شریف کو کوئی صدیوں پہلے تو اس پہ مقدمات نہیں چلے, اس پہ جو مقدمات چلے ہیں اور عدالتوں کی پروسیڈنگز جس طرح ہوئی ہیں وہ کوئی ہمارے ذہن سے محو تو نہیں ہو گئیں, وہ کوئی مغلوں کے وقت کا واقعہ تو نہیں ہے, وہ تو 2 سال جسٹ اراؤنڈ دا کارنر یہ سارا واقعہ ہوا ہے. ٹھیک, چلیں خواجہ محمد آصف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہت کا جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے نون لیگ کے رہنما خواجہ محمد آصف صاحب کا تفصیلی انٹرویو آپ نے سنا. اس وقت پارلیمانی امور کے سابق جو وزیر مملکت ہیں علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ. یہ کیوں کہ جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہم ہار رہے ہیں تو وہاں پہ یہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں. پنجاب اسمبلی, پہلے قومی اسمبلی جس طرح سے وہ ڈیزالو ہوئی, چلیں وہ تو اب سب جوڈس ہے, معاملہ کورٹ میں ہے, لیکن پنجاب اسمبلی کا آپ دیکھ لیں کہ جب مخالف اپوزیشن نے جو ہے اکثریت شو کر دی تو آپ بار بار اجلاس ملتوی کر رہے ہیں. ایون دو ایڈوکیٹ جنرل نے کورٹ میں پرومس کیا ہے کہ جی آج وعدہ کیا تھا کہ ہم ووٹنگ کرائیں گے, لیکن وہ نہ ہو سکی. یہ تو بالکل وہ رولز کی خلاف ورزی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. علی صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ پنجاب کا معاملہ ہے اور ہم ادھر اسلام آباد میں سارے ادھر بزی ہیں, آج بھی آپ کو پتہ ہے سارا دن سپریم کورٹ ہی تھا, زیادہ تو ڈیٹیل کا ان ڈیپتھ تو آئیڈیا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس جو صورتحال مسلم لیگ نون اور اپوزیشن نے بنائی ہوئی ہے دونوں جگہ پہ, آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں جو ہوا, یعنی کہ کوئی بھی جماعت کرتی لیکن مسلم لیگ نون کو یہ سارا کچھ اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا. جو میاں صاحب جب وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے, میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو. تو کچھ عرصے اگر آپ اس کو دیکھیں تو عوام نے اس کو پذیرائی بھی شروع میں ملی, لیکن جو انہوں نے یہ کیا ہے سندھ ہاؤس کو, جو ایک بہت ہی مقدس ایک جگہ ہے, اسلام آباد میں ریپرزنٹیشن ہے, سندھ باب الاسلام ہے, پاکستان بنانے والا صوبہ ہے, تو اس کو جس طرح سے فیڈریشن پہ حملے کے لیے یوز کیا گیا. یعنی کہ ہم اپنے بچپن میں جب اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو چانگا مانگا اور مری کی سیاست کی کہانیاں کتابوں میں پڑھتے تھے, مجھے نہیں پتا تھا, کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اپنی زندگی میں ہم نے یہ بھی نظارے دیکھے, ووٹ کو عزت دو کہنے والے, انہوں نے اس طرح سے منڈی مویشیاں بھی نہیں لگاتا جس طرح انہوں نے ہمارے ممبران کے ساتھ کیا. اور یعنی کہ 22 کروڑ عوام کے نمائندے, ان کو مجبور کیا گیا, جس بھی طریقے سے ان کو بلیک میل کیا گیا, خریدا گیا, بلیک میل کیا گیا, لالچ مجھے نہیں پتا کیوں ان کو منہ چھپا کے بھاگنا پڑا آج ان کیمروں کے شیشوں سے. ہم کبھی ابھی کسی 40 تک ہو گئی, 5 نمبر کبھی کسی فارم ہاؤس
میں کہاں سے رسوا ہو کے گزر گیا. اب میں اس طرح کچھ کرنے کے بعد مسلم لیگ اس بنیاد پہ اخلاق کی اور اخلاق کی بات کرتی ہے. اس طرح سے دیکھیں تو بچاؤ کی. ٹھیک. اچھا علی محمد خان صاحب، یہاں ٹھیک ہے، یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ بھی مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 پہ جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عالمی سازش ہوئی، اور لیکن یہ اس سب کچھ کے باوجود جس طریقے سے آئین کو پامال کیا گیا، دیکھیں آپ خود ایک لائر ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ لائر جو ہیں وہ آپ ہیں. اب آرٹیکل 5 لگانا اسپیکر کے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے، رولنگ لگا کے تحریک عدم اعتماد کو ریجیکٹ کر دینا، چلے وہ تو عدالت فیصلہ کر لے گی. مطلب اگر منڈیاں لگی بھی ہیں تو اس کو آپ بیان نا، اس کے ثبوت آپ لے کے آئیں، بجائے اس کے چلے گئے جناب جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہو رہا ہے. دس از ویری سیڈ. عالم صاحب آپ نے تو ایک طرح سے فیصلہ ہی سنا دیا نا، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ سر میں سوال آپ کے سامنے رہا، فیصلہ تو کورٹ نے سنانا ہے. آپ تو بائی الیکشن دیکھیں، یہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے جی. کہ آپ بھی جو ہے ہمارا سب کا تسلیم کام ہے عدالت عظمیٰ کے سامنے، یہ تو اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آئین جو آرٹیکل 95 کی بات ہے آرٹیکل 5-6 پہلے آتا ہے. یعنی کہ اگر اسپیکر صاحب اس پہ مطمئن ہی نہیں ہے تو یہ جو عدم اعتماد ہے یہ آرگینک ہی نہیں ہے، یہ پاکستان کی اپنی پیداوار ہی نہیں ہے. کیوں ایک غیر ملک میں جو ہے ہمارے عدم اعتماد جو ملک میں ابھی مووی نہیں ہوئی اور اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گری تو پاکستان کو بڑے مسئلے ہو جائیں گے، اور اگر پاکستان میں عمران خان کی حکومت گر گئی تو پھر ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے جو آپ روس کا دورہ کیا ہے. ان کو کیسے پتا ہے کہ عمران خان کے بعد بھی کسی حکومت آئے گی تو وہ پالیسی چینج کر دے گی. چلیں علی محمد خان صاحب بہت شکریہ. ان کی ایک تو آواز میں کافی ڈسپشن تھی، اس وقت وہ جو تحریک انصاف کی ریلی ہو رہی ہے اسلام آباد میں اس میں موجود ہے. ناظرین وقت ہوئے چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد آپ کو لاہور لیے چلیں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انہوں نے آج مونا سلائی سے بھی بات کی اور پنجاب اسمبلی میں جو سب کچھ ہو رہا ہے اس پر تفصیلی گفتگو ان سے کریں گے. بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے خواجہ محمد آصف اور علی محمد خان سے تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت خبر یہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کو وہ 199 ووٹ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی وہ اب وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں. باقاعدہ انہوں نے ایک بندے کو میڈیا سے بھی ہیڈ کاؤنٹ کروایا وہاں پر. تو یہ ہو رہا کیا ہے، معاملہ کس طرف پنجاب میں جائے گا، تفصیلی گفتگو کریں گے. سینئر صحافی اور جیو نیوز سے وابستہ تجزیہ کار منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے. منیب صاحب بہت شکریہ. ایک تو آپ بتائیں کہ جو پنجاب میں تو اسے سرکس 2 دنوں سے بلا رہا ہوں، آج آپ نے مونا سلائی کا بھی تفصیلی انٹرویو کیا. پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ اب حمزہ شہباز جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپٹی سپیکر نے اجلاس بلایا اور میں الیکٹ ہو چکا ہوں چیف منسٹر. آپ چونکہ بڑے کمپیٹنٹ لائر بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی اس طرح ہوگا لیکن کیا یا ایک اور آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے؟ یہ بہت شکریہ عادل. دیکھیے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ڈپٹی سپیکر خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ جب سپیکر خود اپنی پاورز اسے ڈیلیگیٹ کرتا ہے اور جب سپیکر خود کنٹینڈر ہو فار چیف منسٹر پوسٹ اور وہ الیکشن کی اس پروسیس کے اندر ہو تو وہ اپنی جو پاورز ہے پریزائڈ کرنے کی وہ ڈپٹی سپیکر کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے. اب ہوا کچھ یہ کہ سب کچھ ٹھیک تھا، آپ کو پتہ ہے 16 تاریخ کے لیے گزٹ نوٹیفیکیشن بھی آ چکا تھا، لیکن آپ کو ایم شور پتہ ہی ہوگا کہ جو یہ دوست محمد مزاری صاحب ہیں ان کی اور ان کی فیملی کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے فار دا نیکسٹ الیکشنز. وہ تقریباً 4 کے قریب انہیں سیٹیں مل رہی ہیں، 2 MNA کے ٹکٹ ہیں، 2 پروونشل اسمبلی کے ہیں. تو وہ رات کے تقریباً 12:30 بجے انہوں نے یہ آرڈر ایشو کیا. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ آرڈر ایشو ہو گیا لیکن جو سیکرٹری پنجاب اسمبلی ہیں وہ لائلسٹ ہیں پرویز الہی صاحب کے اور بڑا پرانا ان کا تعلق ہے اور سب کچھ پرویز الہی صاحب کے قابو میں تھا. گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں بن سکا. ساتھ ہی ساتھ پرویز الہی صاحب نے آج یہ کیا کہ جو اپنی جو پارز انہوں نے دی تھی انہیں وہ پارز ود اندر نوٹیفیکیشن وہ انہوں نے واپس لے لی. اب جب وہ واپس لے لی ہیں اور مین وائل آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کے خلاف ایک قرارداد آ چکی ہے تحریک عدم اعتماد کی، لیکن ساتھ ہی ایک تو یہ رولز یہ کہتے ہیں کہ بے شک ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے اگر تو وہ سیشن پریزائڈ نہیں کر سکتے لیکن کوئی اور سیشن پریزائڈ کر سکتے ہیں. لیکن
اب ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس اور سیشن پریزائڈ کرنے کی بھی پاور نہیں ہے, وہ اسپیکر نے ان سے واپس لے لی ہے. تو جو اس وقت سیشن کنڈکٹ کیا گیا ہے فلیٹیز ہوٹل کے اندر, اس کے حوالے سے یہ ابہام ہے کہ اس کی لیگل ویلیڈیٹی کیا ہے. مسلم لیگ نون تو کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو انڈورس کروائیں گے ہائی کورٹ سے, اور انڈیا بھی سپریم کورٹ نے دیا شاید ریلیونٹ وہی ہے. تو دیر از اے کنفیوژن, اور ابھی جو ہو رہا ہے, نمبر تو پی ایم ایل این اور پوری اپوزیشن کے پاس پورے تھے, وہ تو آپ نے دیکھ لیا. حمزہ شہباز شریف کے پاس نمبر تو پورے ہیں, بلکہ 200 نمبر ہیں, 16-17 نمبر زیادہ ہے. ٹھیک. اچھا منیب, مجھے یہ بتائیے گا, مونس الہی سے بھی آپ کی بات ہوئی, کیا آپ کی مطلب گٹ فیلنگز کیا ہیں, کرکس کیا ہے آپ کے پورے انٹرویو کا؟ آدھے کانفیڈنٹ, کیونکہ نمبرز اگر ان کے پاس نہیں ہیں تو یہ سب کچھ کیوں پھر ہو رہا ہے, کیوں کروا رہے ہیں وہ؟ اچھا, یہ عادل بڑی ٹرکی چیز ہے, اس لیے کہ جو امپریشن مجھے ملا وہ یہ ہے, جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا مائی وے اور ہائی وے, وہ والا حساب ہے, فال ان لائن اور فال بائی دا وے سائڈ. اب ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ جب تک ان کا کام نہیں ہوگا تو اسمبلی کا سیشن نہیں بلایا جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے, یہ سرکس اگر اسی طرح چلتا رہا تو شاید 16 کو بھی ووٹنگ نہ ہو, جو فارمل ووٹنگ ہونی ہے. اور جو اسٹریٹجی ہے اس کے پیچھے, جو میں سمجھ پایا ہوں, obviously کچھ ایسی باتیں جو آپ بینگ اے جرنلسٹ سمجھتے ہیں, جو کہ آپ آبزرو کرتے ہیں, کچھ باتیں بالکل ہی آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں. دی امپریشن وچ ون گیٹس از کہ اٹس ناٹ اے فیئر پلے اینی لانگر. یہ پاور پالیٹکس ہے, اور اس میں کوئی رائٹ اور رانگ تو آ ہی نہیں رہا نا. اس کے اندر تو بس یہ میک شور کرنا ہے کہ جی ہم نے وزارت اعلیٰ لینی ہے. اور جو امپریشن مجھے مل رہا ہے وہ یہی ملا ہے کہ جی ہم اس کو, یہ جو اپوزیشن ہے, پوری اپوزیشن, انہوں نے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, یا ہوٹل میں رکھے, ادھر رکھے ادھر رکھے, یہ 16 تاریخ تک ان بندوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے. اور ان کو پھر جیسے جیسے بندے پیشنس لوز کرتے جائیں گے, کیونکہ ووٹنگ تو فارملی نہیں ہوئی, تو جیسے جیسے یہ پیشنس لوز کریں گے, ان لوگوں کو اپنے پاس بلاتے جائیں گے. مونس صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس 189. اور ٹھیک ہے, تو منیب یہ بتائی کہ اگر وہ بھی نہ ہو سکا, فار ایگزامپل 16 پہ معاملہ چلا جاتا ہے اور پی ایم ایل این کے پاس پھر بھی نمبرز پورے ہوتے ہیں, کیا اسمبلی ڈیزالو کی جا سکتی ہے؟ ایسا کوئی امپریشن آپ کو ملا لاہور میں بیٹھ کے, مونس سے مل کے, یا گورنر صاحب تو ابھی آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے لائلسٹ؟ there is a great likelihood عادل, جو مجھے امپریشن ملا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, بلکہ شاید ایونچولی یہی ہوگا, بیکاز وہ مینٹلی ریڈی ہیں. اور جو کو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ بات ٹھیک ہے یا ان کی اسسمنٹ ہی سرے سے غلط ہے. ان کا خیال یہ ہے پی ایم ایل کیو کا کہ جی عمران خان صاحب اس وقت الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, تو ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بھی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور چلے جائیں الیکشن میں, اور آپ دیکھیے گا مسلم لیگ نون جو ہے اس کو شکست ہوگی اور ہم جیت جائیں گے. وچ پرسنلی میں, کیونکہ آئی ہیو اے رورل بیک گراؤنڈ آلسو, سو مجھے بھی اندازہ اس بات کا کہ شاید یہ اسیسمنٹ درست نہیں ہے مکمل طور پر. اور پی ایم ایل این بڑی انٹرینچڈ ہے پنجاب کے اندر, ایسا نہیں ہے کہ ان کے وہ جیت نہیں سکتے یا میجورٹی نہیں لے سکتے, بٹ دس از واٹ دا پی ایم ایل اینز لیڈرشپ تھنکس, اور یہ ان کی اسیسمنٹ ہے بیسکلی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا پش کمز ٹو شو اور حالات نہ ٹھیک ہو تو بس وہ کہیں اچھا جی صرف وہ کہتے ہیں نا خلاصی ختم کریں اور ڈیزالو کر دیں اسمبلی. چلیں ٹھیک ہے. منیب فاروق, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.